इलाकों में जहाँ से और साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं और मजीद होने वाले हैं। हुमायूं खान साहब यहाँ मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब उसी हलके से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे और यकीनन इनकी भी जो पोजीशन है इन दोस्तों की शमूलियत के बाद बहुत बेहतर होगी और मुस्तहकम होगी। मैं इन तमाम दोस्तों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो ख्यालात इनके कराची की डेवलपमेंट के हवाले से हैं, कराची में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के हवाले से हैं, जिस तरह ये कराची के शहरियों की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त कराची में जिस अंदाज से काम शुरू किया है वो आप सब दोस्त देख रहे हैं और उसके नताइज भी आपके सामने हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 2 ज़िमनी इलेक्शंस हुए, एक मलीर में और एक वेस्ट में, ना सिर्फ हमने वो सीटें जीती हैं बल्कि पहले के मुकाबले में हमने वोटों में अपने इजाफा किया है, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के ख़ास तौर पे वोटों में बहुत कमी आई है और लोगों ने उनको वोट नहीं दिया है। तो मैं वकार भाई से गुजारिश करूंगा कि कुछ वो बात करें, फिर सरदार अजीज साहब बात करेंगे, अफसर खान खटक साहब बात करेंगे, इनसे खैर मेरा पुराना भी एक ताल्लुक है तो वो भी यहाँ जिक्र करेंगे कि इनके साथ एक बेहतर हमारा ताल्लुक रहे और इनके तवस्सुत से मज़ीद दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करें ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करें, मजबूत करें और कराची शहर के लिए जो चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब यहाँ के पीपल्स पार्टी को मज़ीद हम फैलाएँ और उसका ग्राफ ऊपर जाए और इलेक्शन में जो बल्दियाती इलेक्शन आइंदा होने वाले हैं या जनरल इलेक्शन जो आइंदा होंगे उसमें पीपल्स पार्टी कराची की एक बड़ी पार्टी। मैं अजीज भाई से गुजारिश करूंगा कि वो बात कर लें, उसके बाद अफसर भाई कर लेंगे। सबसे पहले मैं सईद गनी साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इज्जत बख्शी और दावत दी हमें पीपल्स पार्टी में शमूलियत की, और हाजी चंदेब साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसमें अहम किरदार अंजाम दिया। देखिए, हमने शराफत की, मोहब्बत की और खिदमत की सियासत की है और 12 साल मैं पीटीआई में रहा हूँ। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि जी किसी मफाद के तहत हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या 12 साल में कोई साबित कर दे कि हमने पीटीआई से किसी किस्म का कोई मफाद हासिल किया हो और अपनी ज़ात के लिए कुछ इनसे मांगा हो। हमने एक नज़रिए का साथ दिया। हमारी सोच ये थी कि इस मेहनत के जो वर्कर्स ने की उसके नतीजे में शायद गरीब के हालात तब्दील हों, वर्कर्स की दादरसी हो, लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ सईद भाई की क़यादत को। ये जो 4-5 लाडले आपने मुसल्लत किए हैं, बेरहम बेहिस निकम्मे, इसने इस पार्टी को कराची में तबाह किया है और इन 4-5 लोगों तक ये पार्टी महदूद है। जो भी समर है, जो भी फल है, इन्हीं लोगों वर्कर्स तक या आम आवाम तक नहीं पहुंचता। बहरहाल मैं तलखी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह है कि अब हम अपने साथियों के साथ पीपल्स पार्टी में आए हैं और अच्छी सोच के साथ आए हैं कि हम अपने मुल्क की, अपने शहर की, सूबा सिंध की तरक्की में यहाँ के बदहाल गरीब लोगों की दादरसी के लिए हमें सईद गनी साहब ने ये बावर कराया कि इंशाअल्लाह ताला इस कोशिश में, इस मुहिम में साथ देंगे और ये इब्तिदा है इंशाअल्लाह। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि अब ये शहर हमारे साथी मेहनत करेंगे, अपनी जगह बनाएंगे आपके दिलों में मोहब्बत से, और पीपल्स पार्टी को कराची में, सिंध में, जहाँ भी ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी का किला बना के इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। अफसर खान खटक। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सरदार साहब ने कहा है कि सबसे पहले मैं सईद गनी भाई का, जिनसे मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं और आज मैं जिस मकाम पे बैंक में बैठा होता हूँ, एमसीबी में जॉब करता हूँ, इनके वालिद साहब ने मुझे वहाँ अपॉइंटमेंट किया था बिला तासुब। एक ख़ानदानी मतलब कि मेरे एक आइडियल शख्सियत थे उस्मान गनी साहब, जिनका बैंक से, यूनियन से वाबस्ता रहा है और जो मेरे ख्याल में पूरे कराची का, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री उनको जानते होंगे कि उनका एक नाम था
اور آج بھی جو سعید بھائی بیٹھے ہیں ان کی محنت اور ان کی پل کی وجہ سے بیٹھے ہیں. جو عزت سعید بھائی کو ملی, کاش ہمارے عثمان غنی صاحب اس دنیا میں ہوتے تو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوتی. میں پیپلز پارٹی کے قیادت کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج ایک موقع ملا میں اپنے سابقہ MP ہمایوں محمد خان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپروچ بھی کیا. اور سعید غنی بانی صاحب ہماری کافی میرے میٹنگ ہو چکی تھی. ایز اے میرے بینکر جنرل سیکرٹری تھے. میرے ان سے گھریلو سلام دعا بہت اچھی, فیملی کی بھی اچھے تعلقات ہیں. تو انشاءاللہ جیسے سردار صاحب نے کہا ہے کہ آج اگر ہم پیپلز پارٹی میں آئے ہیں تو کوئی وجوہات ایسا نہیں کہ کوئی ہمیں کوئی خاص نوازا جا رہا ہے. صرف لوگ کام چاہتے ہیں. اب 12 سال مجھے بھی PTI میں ہو گئے. اب شاہ نواز جدون جو ہمارے حلقے کے MPA صاحب ہیں وہ بیچارے در بدر, مجھے ترس آتا ہے اس سے کہ میں نے چیئرمینی میں کم از کم اتنا کچھ کیا کہ کم از کم اپنا نام عزت بچائیے. اب شاہ نواز جدون نے گلیوں میں بیچارے کوئی اس کو کیا کس نام سے پکارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. ہر MPA کی یہ حالت ہے. کوئی کام ہو نہیں رہا ہے, نہ فیڈرل ان کو فنڈ دے رہے ہیں, اور مطلب کہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ لوگوں کے کام ہو. وہ ایک زمانہ تھا لوگ جو نا نعروں کے پیچھے جاتے تھے کہ یہ فلانا زندہ باد, لوگ ہوشیار ہو گئے. اب کراچی بدل گیا اور پیپلز پارٹی نے واقعی, میں کچھ محسوس کروں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں. اگر آپ غور کریں تو سڑکوں پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے. یہ ہمارے آنے سے نہیں, ہمارے سے پہلے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میڈیا کو آنکھیں دی ہوئی سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کراچی تبدیل ہو رہا ہے. اور جہاں جہاں آپ دیکھیں, خاص طور PIDC کا برج دیکھیں, کہیں بھی جائیں, مائی کلاچی بھی جائیں, ادھر ادھر آپ راستوں میں جائیں تو سڑکوں پہ بڑا کام ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم جو اس مقصد کے لیے آئے, ہمارا اور بلاول صاحب کا یہی ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کراچی کو تبدیل کیا جائے. اور انشاءاللہ مجھے پورے یقین ہے اور مجھے سعید غنی صاحب سے بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. اور میں اپنے قادر پٹل جو ہمارے علاقے کے MNA صاحب ہیں ان سے بھی امید رکھتا ہوں. اور ہمارے کیونکہ چونکہ سردار صاحب کے توسط سے ہم آئے, اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. خصوصاً اپنے علاقے UC 46 سلطان آباد جہاں سے میں منتخب ہوں, ہمارے پاس حبیب اللہ سوادی جو وارڈ کے صدر ہیں وہ آئے ہیں, اور ان کے کابینہ آئی ہوئی, یاز بھائی ہیں, امن ظہور صاحب ہیں. ان تمام دوستوں کا, اور PTI میں ہمارے اتنے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سلطان آباد میں سعید بھائی کو بھی دعوت دوں گا کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سرپرائز ان کو اور بھی ملیں گے. کیونکہ یہ سردار صاحب نے ایک ایمرجنسی کال پہ ہم نے آئے, حقیقت موقع بھی نہیں دیا, نہ کسی سے مشاورت کی. سردار صاحب کی بات پہ ہم نے لبے کا. اور میں خصوصاً اپنے سابقہ MP ہمایوں محمد خان کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے کافی مرتبہ اپروچ کیا. اور میں ان کا بھی اور تمام پیپلز پارٹی کے دوستوں کا, سلطان آباد کی قیادت کا بھی شکر ہے کہ آج یہاں پہنچے. یوسف مسعود صاحب جو سابقہ وارڈ صدر ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں, اور تمام دوستوں کا. امید رکھتا ہوں کہ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ علاقے کے لحاظ سے, میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کروں گا انشاءاللہ. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے PTI کا وہاں سے صفایا نہیں کیا تو میرے خیال میں ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ کیماڑی سے, ڈسٹرکٹ ویسٹ سے PTI کا صفایا کر کے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ میں اپنے دوستوں کو خوشامدید کہوں, میں اپنے صحافی بھائیوں سے اظہار تعزیت کرنا چاہتا ہوں راجہ طارق کے انتقال پر. راجہ طارق ایک بہت سینئر صحافی تھے اور ہماری پریس کانفرنس کی شان ہوا کرتے تھے, اور میں نے ان کے ساتھ کچھ 25-30 سال سے میرے ان کے ساتھ روابط سے واسطہ تھا. اور ان کے انتقال سے جو خلا آپ دوستوں کی برادری میں پیدا ہوا ہے وہ شاید میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ سب سے اس کا تعزیت کرتا ہوں. آج بہت خوشی کا دن ہے کہ سردار عزیز صاحب اور ان کے ساتھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. سردار عزیز صاحب کا ایک پرانا ایک سیاسی گھرانہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک بہت طویل عرصہ ساتھ بھی رہا. ان کے بڑے بھائی سردار حنیف صاحب MRD موومنٹ کی ایک بھوت کی روح رواں ہوا کرتے تھے, اور ان کی بڑی قربانیاں رہیں اس کے اندر, اور ان کی پوری فیملی پولیٹیکل فیملی ہے, بھائی بھی ان کے. تو آج سردار عزیز صاحب جو اور ان کے تمام ساتھی, میں ان سب کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت تقویت ملے گی انشاءاللہ. کراچی میں پیپلز پارٹی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے پارٹی میں شمولیت لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اور جہاں تک بات آپ دیکھتے ہیں کراچی شہر کے حوالے سے, ابھی آپ جو 15 جون کو جو بجٹ پیش ہوا اس میں آپ اس کی میں کراچی میں جو اسکیمیں دی گئی ہیں اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی کو کس طرح سے اون کرتی ہے, اور کس طریقے سے اس نے, یہ نہیں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اسکیمیں دی ہیں, ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی دی ہیں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی دی ہیں, ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی دی ہیں. ہمارے لیے تمام ضلع یکساں اہمیت کے حامل ہیں,
اور اس میں آپ چاہے اورنگی ٹاؤن کو آپ لے لیں، چاہے آپ نارتھ آباد کو لے لیں، چاہے نئی کراچی کو لے لیں، چاہے آپ لانڈی کو لے لیں، شاہ فیصل کو لے لیں، ہر علاقے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ترقی کا سفر جاری ہے. اور یہ دوست جو آئے ہیں ہمارے، انشاءاللہ ان کی مشاورت سے بھی اور ان کی مدد سے بھی ہم پارٹی کو مزید گراس روٹ پہ، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گراس روٹ پہ اپنی تنظیم سازی بھی تقریباً مکمل کر دی ہے اور 3 ضلع تو ہم نے اناؤنس بھی کر دیے ہیں. تو اس طرح پارٹی ہماری بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور آنے والا جو بلدیاتی الیکشن ہوگا اس کے لیے بھی پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنی تیاریاں کر رہی ہے. انشاءاللہ آپ کو بریک تھرو دیں گے اور آنے والے جنرل الیکشن کے اندر بھی میں انشاءاللہ یہ بات، یہ صورتحال کے حوالے سے جو کراچی شہر میں جو ایک تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 50% سے زیادہ ایم این اے کی سیٹیں بھی اور 50% سے زیادہ ایم پی کی سیٹیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کراچی کے عوام کی ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ حاصل کرے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن میں بھی سرپرائز دے گی اور جنرل الیکشن میں بھی سرپرائز دے گی. میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام دوستوں کو اور جن لوگوں نے ان کو لانے میں مدد کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ایک طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے اور ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کراچی شہر میں مزید ترقیاتی کام بھی کریں گے اور انشاءاللہ کراچی میں بہتر سے بہتر انشاءاللہ ماحول پیدا کریں گے. بہت شکریہ. جی جناب. دیکھیں، ایک تو اگر آپ نے آج کی حکومتوں میں موازنہ کرنا ہے تو 3 صوبائی حکومتیں ہیں، ایک وفاقی حکومت ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی کارکردگی ان سے بہتر ہے، ہر طرح سے بہتر ہے. ہمارے چیف منسٹر قابلیت میں سب سے زیادہ ہیں، ہماری کیبنٹ کی پرفارمنس ان سے بہتر ہے. ہمارے صوبے میں جو عوامی ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، دیکھیں اگر تو کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے بسیں نہیں چلائی، میں مانتا ہوں ہماری کوتاہی ہے کہ شاید بسیں اس طرح سے چلنی چاہیے تھیں، آ جانی چاہیے تھیں، نہیں آئیں. لیکن ہم یہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے جو غریب آدمی کا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کو مفت صحت کی بہترین سہولتیں ملیں. مجھے کوئی موازنہ کر کے بتائیں کہ کسی صوبے کا مقابلہ سندھ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں؟ چاہے یہاں پر دل کا مرض ہو، گردے کی بیماریاں ہوں، جگر کی پیوند کاری ہو، کرونیا کی پیوند کاری ہو، یا کسی بھی قسم کی جو فری آف کاسٹ بہترین ٹریٹمنٹ ہے، وہ سندھ کے علاوہ یا سندھ کے مقابلے میں کسی صوبے میں اگر دستیاب ہے تو مجھے بتا دیجئے. سندھ صوبے نے سب سے زیادہ یونیورسٹیز بنائی ہیں، سندھ صوبے نے سب سے زیادہ کیڈٹ کالج بنائے ہیں، سندھ صوبے نے سب سے زیادہ پبلک اسکول بنائے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی اچھی ہے. سندھ صوبہ وہ پہلا صوبہ ہے جہاں لڑکیوں کے لیے ہم نے کیڈٹ کالج بنایا اور دوسرا کیڈٹ کالج یہاں بن رہا ہے. تو ہم نے جو لوگوں کی بنیادی چیزیں ہیں اس پر زیادہ توجہ دی ہے، لیکن باقی کام بھی ظاہر ڈیولپمنٹ کے جو کام بتا رہے ہیں. کراچی میں اگر کوئی کہے کہ کچھ نہیں ہوا تو اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کراچی میں اس وقت جو ہے بہت سارا ڈیولپمنٹ کا کام پہلے ہو چکا ہے، بہت ہو رہا ہے. اس بجٹ میں بھی جو ابھی چیف منسٹر صاحب نے 2 دن پہلے پیش کیا ہے، کراچی میں ترقیاتی کام جو ہو رہے ہیں اور صوبائی حکومت کی فنڈنگ سے یا جو ڈونرز ہمارے ہیں ان کی مدد سے ہو رہے ہیں، ان کی لاگت جو ہے وہ 990 ارب روپے کے قریب ہے، 990 ارب روپے. اور اس سال کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کی اسکیمیں ہیں اور ان اسکیموں میں NICVD کو دیا جانے والا پیسہ شامل نہیں ہے، ان اسکیموں میں SIUT کو دیے جانے والا پیسہ شامل نہیں ہے، NIBD کو جو پیسے دیتے ہیں وہ شامل نہیں ہے، انڈس کو جو پیسہ دیتے ہیں وہ شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی کراچی میں بہت سارے ایسے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر لوگوں کو بہتر سہولت کی صحت کی سہولیات کے لیے سندھ گورنمنٹ فنڈنگ کر رہی ہے. اگر یہ پیسے آپ سارے ملا لیں تو کم از کم بھی 150 ارب روپے صرف کراچی کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہم خرچ کر رہے ہیں. تو اگر کہیں سے یہ رائے آ جائے کہ جی پورے ملک میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو میرے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں انتہائی قابل احترام ہیں، جن عہدوں پر وہ فائز ہیں وہ بہت ہی قابل احترام ہیں، ان کا احترام ہم سب پر پابند ہے. لیکن
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کی آبزرویشن ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ تاثر ہو کہ کوئی ہمارا سیاسی مخالف جو ہے وہ بات کر رہا ہے. ہمیں وہ رہنمائی کریں, ہمیں بتائیں راستہ, ہماری غلطیاں ہیں ہمیں بلائیں کورٹ میں, ہماری پوری کیبنٹ کو بلائیں, پوری گورنمنٹ کو بلائیں, چیف منسٹر کو بلائیں اور ہم سے پوچھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری بھی مدد ہوگی اور شاید لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ اعتراف کرتے ہیں نا کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ نہیں کر سکے آپ کام. اور دوسرا یہ کہ کل انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو بھی الزامات لگائے ہم اس کو مسترد کر دیں. سر یہ اس میں ایڈ کر لیں, انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ جو پویلین فلم تھی اس کی اجازت جو اس کا والد صاحب تھا اس نے اجازت دی تھی. اس کے آپ سے کیا بات ایم کیو والا کام کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو پہلا آپ کا سوال ہے, ظاہر ہے کہ جو گل ایم کیو نے کھلائے شہر میں وہ نہ ہم کر سکتے ہیں نہ اللہ کرے کسی اور کوئی اور کرے. اور بڑی مشکل سے ان کاموں سے, ان کارکردگیوں سے, ایم کیو ایم کے ان قابل فخر کارناموں سے اس ملک کی اور اس شہر کی جان چھوٹی ہے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ کام وہ بھی شروع کریں ہم دوبارہ کریں یا ہم کسی ان کے راستے پہ چل پڑیں. تو جو قتل و غارت گری, جو خون ریزی, جو بد امنی ایم کیو ایم نے شہر میں پھیلائی ہے ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے. جہاں تک مسترد کرنے کی بات ہے, میرا خیال ہے سی ایم صاحب نے کل ایک بڑی اچھی بات کہی کہ وہ جن کو لوگ مسترد کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کے ووٹ جو ملیر میں نکلے ہیں کوئی 2000 کے قریب اس سیٹ پہ, ٹھیک ہے, جو بلدیہ میں نکلے ہیں وہ 5000 نکلے ہیں. تو وہ شہر جہاں سے ایم کیو ایم یہ سیٹ جیتا کرتی تھی اور ان کے ووٹ 80,000 ہزار اور لاکھ تک جایا کرتے تھے, آج اگر ایم کیو ایم کے لوگ 5000 ووٹوں پر جو ہے بیٹھے ہیں تو انہیں اپنی ذلت آمیز شکست پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. ان کو کراچی کے لوگ کیوں مسترد کر رہے ہیں اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. یہ کیوں کراچی کے لوگوں کی جو پسندیدگی کی فہرست ہے اس میں آخری نمبروں پر جا رہے ہیں, اس پر ان کو غور کرنا چاہیے. باقی جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اگر وہ کاز لسٹ جو چیف جسٹس صاحب جاری کرتے ہیں آنے سے پہلے, اگر اس کاز لسٹ کو دیکھیں تو اس میں جو پہلا کیس لکھا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے نعمت اللہ خان ورسز پروونس آف سندھ اور دیگر ادارے. یہ نعمت اللہ خان صاحب کا کیس تھا کیا؟ نعمت اللہ خان صاحب کا کیس یہ تھا کہ ایم کیو ایم نے کراچی میں پارکس کے اوپر, گراؤنڈز کے اوپر, سڑکوں کے اوپر, نالوں کے اوپر, ایمینٹی پلاٹس کے اوپر انکروچمنٹ کروائی ہے, پلاٹنگ کروائی ہے اور اپنے لوگوں کو الاٹ کیا ہے. یہ میرا نہیں, جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اصل کیس وہ یہ تھا. جو پریئر تھی نعمت اللہ خان صاحب کی وہ یہ تھی کہ جی ان سے یہ خالی کروایا جائے. تو ایم کیو ایم کے کارنامے سے جو ہے نا, اس سے تو عدالتوں میں اگر آپ جائیں گے تو ان کے ریکارڈ روم بھرے ہوئے ہیں سارے کے سارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماضی میں, بالکل ہوئی ہے. کراچی میں ایمینٹی پلاٹ پر قبضے ہوئے ہیں, بالکل ہوئے ہیں. کراچی میں لوگوں کو غلط طور پہ آباد کرایا گیا, بالکل کرایا گیا ہے. تو میری تو گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں, چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں چاہے وہ غیر سیاسی لوگ ہیں, سرکاری افسر ہیں, ان کے خلاف بالکل وہ کارروائی کا فیصلہ کریں. اور لیکن صرف جو ہے آج جو ہے حکومت سندھ چونکہ بیٹھی ہے تو ہم پر صرف وہ جو آ کے سارا بار پڑتا ہے, ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے کیونکہ ہم حکومت میں ہیں, لیکن جو ایکچوئل رسپانسبل ان چیزوں کے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک آبادی جو کسی گراؤنڈ کے اوپر, پارک کے اوپر بنا دی گئی ہے اور وہاں ہزاروں گھر بن گئے, میری ہمت نہیں ہے, حکومت کی ہمت نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی کہ وہاں رہنے والے ہزاروں لوگوں کو آرام سے بے گھر کر دے. عدالت کا فیصلہ آتا ہے, ادارے جو ہیں وہ اس پہ کام کرتے ہیں, اس پہ کارروائی ہوتی ہے. جس طرح کل آپ نے دیکھا پویلین اینڈ پہ بھی ہوا, الادین پارک پر بھی ہوا, اب کچھ اور آرڈرز ہوئے ہیں, شاید اس پر بھی ہو جائے گا. تو عدالت کی فیصلوں کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی حکومت خود سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر نہیں کر سکتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ساری آبادیاں ہو رہی تھیں اس وقت جو حکومت میں تھے, جو مختلف عہدوں پر بیٹھے تھے, ان کو یہ کرنا چاہیے تھا. اس وقت کسی نے نہیں کیا. TP2 پہ قبضہ ہو رہا تھا, میں چیخ رہا تھا, میں خط لکھ رہا تھا, میں کونسل میں شور کر رہا تھا, مجھے مارا گیا کونسل کے اندر اس لیے کہ جی میں TP2 پہ بات کیوں کرتا ہوں, میرے گاڑی کے اوپر حملہ ہوا, فائرنگ ہوئی میرے اوپر. اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب آپ کیوں یہ کر رہے ہیں اور کسی کو روکیں. لیکن جب وہ قبضے ہو گئے, جب وہ ہزاروں گھر بن گئے, آج اگر کوئی کہے کہ اٹھاؤ ان کو, تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت کو روکنے کی ضرورت تھی.
कराची पर कितने इंतजार में कब्जा करने में मुलविस हैं, किस इंतजारों का कराची की जमीनों पर? देखिए मैंने देखिए पहला जो उनका सवाल है, मैंने फ़हीम उज़्ज़मा साहब की ये बात नहीं सुनी है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो अदालत को इस पर भी ज़ाहिर है कि इसका पूरा रिकॉर्ड लेना चाहिए, फ़हीम उज़्ज़मा साहब को बुलाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं और जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ उनको बात करनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही, देखिए मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि पवेलियन एंड पार्क हो, ये अपना क्लब हो या अलादीन में बनी हुई मार्केट हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कहता, ये हो सकता है गलत हुए सारे काम, मुमकिन है, इसके पीछे कोई भी इन्वॉल्व हो, लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में, 30 सालों में वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, वो इन्वेस्टमेंट की और वहाँ हज़ारों लोग अपना रोज़गार कमाते थे। तो अगर हमें उन चीज़ों को ख़त्म भी करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर देना चाहिए ताकि वो रीसेटल हो जाए। एक आदमी की अगर दुकान है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो कल तक वो बेचारा बच्चों का पेट पाल रहा था, आज वो सड़क पर आ गया। तो इतनी तेज़ी से जो काम होते हैं उससे इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं और ये हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। मेरी तो इस्तदा है अदालत से भी कि बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप फैसले करें, आपका ये काम है कि गलत जो काम हुए उनको दुरुस्त करें, लेकिन उन गलत कामों को ठीक करने की वजह से जो बेगुनाह लोग जिनका कसूर कोई नहीं है अगर वो मुतासिर होते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन का जो है प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ये काम करना चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि कौमी असेंबली और सिंध असेंबली में पहली मरतबा सीटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो ये किसका फार्मूला है, इसका मुवज्जिद कौन है और ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या तासुर देना चाह रहे हैं इस तरह की हरकतें करें? देखिए मुझे पहले तो जब सिंध असेंबली में ये सब कुछ हुआ उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेशनल असेंबली में भी सीटियां बज रही हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ भी और यहाँ भी एक ही वक्त में सीटें बज रही थी। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मंसूबा साज को एक है जिसने भी प्लान किया। और ज़ाहिर है कि कराची वाले बेचारे जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं असेंबली में, उनके पास तो फैसला साजी का इख्तियार नहीं है, ये फैसला इस्लामाबाद से ही हुआ होगा। और इस्लामाबाद में अगर बदतमीज़ी करने वालों को, गालम गलोच करने वालों को, मार कुटाई करने वालों को उनकी पार्टी की लीडरशिप शाबाशी देगी तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और मुझे ये कहते हुए शायद कोई शुबा नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वज़ीर आज़म की ईमा पर हुआ है और उनके कहने पर हुआ है, इसलिए कि अगर जो परसों हुआ असेंबली में उसके बाद बहुत शोर मचा, दुनिया भर में रुसवा हुए हम पाकिस्तानी, और उसके बाद स्पीकर ने कोई एक दिखावे के लिए कार्रवाई भी की, तो फिर कल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल फिर रिपीट हुआ। तो परसों जो है लोगों को शाबाशियां बड़ी मिली होंगी, अच्छा डिनर करवाया गया होगा और वहाँ तारीफें की हो गई कि जिसने जितनी बदतमीजी की होगी उसको आगे बिठाया गया होगा। तो फिर जो लोग रह गए होंगे उन्होंने कल फिर ये किया होगा कि फिर हम अच्छा खाना खाएं और अगली नशिस्त में फिर बैठ जाएं। तो ये रिवायात अगर लीडरशिप की जानिब से शुरू होंगी, सरपरस्ती होगी, पजीराई होगी, तो बदकिस्मती से ये रिवायात आगे बढ़ेंगी। माजी में असेंबलियों में जब हुआ है ऑपोजिशन करती थी, हुकूमत कोशिश करती थी कि ना हो, लेकिन अगर ऑपोजिशन लीडर तकरीर करे तो हुकूमत ने कभी नहीं किया होगा। आपने मुझे मिसाल नहीं मिलती कि वो तकरीर कर रहे हो और हुकूमत जो है वो उछल के वजीर जो है टेबलों पे चढ़ रहे हो, किताबें मार रहे हो, ये मुझे याद नहीं पड़ता। तो ये जो कुछ हुआ है पहली मरतबा हुआ है और एक नई रिवायात है। तो जो बात हम कहते हैं कि पीटीआई कंटेनर से आज भी नहीं उतरी है, हुकूमत में आ गए, उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से गैर जिम्मेदारी हो रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझे नहीं पता, किसी ने बता दिया है कि अगर हंगामा नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो हो सकता है इसलिए करवा रहे हो क्योंकि चलता मामला इसी पर है। जी देखें, मैं ये बात बार बार कह चुका हूं, दोबारा कह देता हूं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी स्कूल की फीसों में रियायत नहीं दी गई। सिर्फ इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 20% जो इससे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएं। प्राइवेट स्कूल इस मुल्क में तालीम की फराहमी में एक अपना किरदार अदा करते हैं। अगर स्कूल्स बंद हो जाएंगे, उन स्कूलों को दोबारा रीओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर स्कूल रीओपन नहीं होंगे तो हमारे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो अच्छा खासा नंबर है मुल्क में,
اس میں اضافہ ہوگا. تو حکومتوں کو محکمہ تعلیم کو دونوں پہلو دیکھنے پڑتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم آگے چل کے متاثر ہوں, اچھے خاصے اسکول بند ہو جائیں, یہ کوئی بھی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. تھینک یو. جی 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 میں نے وہ بس ہو گئی. ٹھیک ہے. دیکھیں میں بات یہ پہلے بتا چکا ہوں. پرائیویٹ اسکول جو ہیں یا سرکاری اسکولز ہیں پرائمری, وہ انشاءاللہ تعالیٰ 21 تاریخ سے جو ہے وہ ری اوپن ہو جائیں گے. ہم نے اس میں صرف ایک رکھی ہے کہ اگر نمبر زیادہ نہیں بڑھے تو, لیکن ابھی تک نمبر جو ہیں وہ نسبتاً انڈر کنٹرول تو نہیں لیکن نیچے آ گئے ہیں کافی, تو اسکولز کھل جائیں گے. باقی آپ نے کیا پوچھا؟ دیکھیں ویکسینیشن جو ہے وہ کافی حد تک ٹیچرز نے کروا لی ہے, اور یہ ہم نے بنیادی شرط رکھی ہے اسکولوں کو کھولنے کے لیے کہ جو اسکول کھلیں گے وہاں عملے کی ویکسینیشن ضروری ہے. تھینک یو. جی جی عمران پروانی. ہاں جی مجھے کرسی پہ کھڑا ہونا پڑے گا.